बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद भट्टी। आज पाकिस्तान की तारीख का बहुत बड़ा सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया मखसूस नशिस्तों पर, जिन्हें मुफ्त की सीटें दी गई उनसे वापस लेकर पीटीआई को तमाम मखसूस नशिस्तें देने का फैसला। माले मुफ्त दिले बेरहम पर जश्न करने वालों में मातम बिछ गया, हकूमती हलकों में मातम बिछ गया। वजीर कानून की अजीबोगरीब प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला 8-5 से आया, जिस पर तरीके कहा गया कि तरीके इंसाफ सबसे बड़ी जमात थी और है, और इलेक्शन कमीशन की ज्यादतियों का भी निशानदेही की गई। गैर जानिबदार हल्के कह रहे हैं कि फौरी तौर पर चीफ इलेक्शन कमीशन सिकंदर राजा को अपने ओहदे से इस्तीफा दे देना चाहिए। मुल्क जिस करब और अदम इस्तेकाम का शिकार रहा, उसकी बड़ी वजह पाकिस्तान तरीके इंसाफ के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमीशन है। नाज़रीन, अगर सहाफ़त आज़ाद होती तो मैं कुछ आपको खबरें देता कि ये जब से महसूस नशिस्तें चीफ जस्टिस फाइज ईसा की सरबराही में चल रहा था, किस किस का क्या किरदार था, किस पर कैसे दबाव डाला गया, किस प्रेस कॉन्फ्रेंसें कराई गई, लेकिन बदकिस्मती है सहाफ़त पर जुल्म, जबर और नाइंसाफ़ी की तलवार सहाफ़ियों की शारक पर रखी गई है, और हुकूमत अपना रिमोट कंट्रोल या कोई और रिमोट कंट्रोल से चलाना चाहता है। अब आ जाते हैं नाज़रीन असल खबर पर। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 13 रुकनी बेंच ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस में पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का फैसला कलंदम करार देते हुए पाकिस्तान तरीके इंसाफ को तमाम मखसूस नशिस्तों का हकदार करार दे दिया। इस पर 2/3 मेजोरिटी बनाने के ख्वाब देखने वाले और आइन को अपनी मनपसंद से चलाने वाली हुकूमती ताकतों में सफ़ा मातम बिछ गया। नहीं तवक्को की जा रही थी जबर के इस मौसम में, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहबान लिखे कि हम पर दबाव है, दीगर जज लिखे दबाव है, लेकिन ऐसा फैसला है। लेकिन जज साहबान ने, जिनके हीरो मैं समझता हूँ मुनीब अख्तर, मंसूर अली शाह, अतर मनीला और दीगर जज साहबान, उन्होंने फैसला कर दिया, जबकि फाइज ईसा ने वही फैसला किया जिससे उनकी तवक्को की जा रही थी। 14 मार्च को पेशावर हाई कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने मुतफिका तौर पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तें ना मिलने के खिलाफ दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में 13 रुकनी फुल कोर्ट इलेक्शन कमीशन के फैसले को गैर आइनी करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन, जो कि बाद लोग इसे सिलेक्शन कमीशन कहते हैं, लेकिन असल नाम इसका इलेक्शन कमीशन है, फैसले को गैर आइनी करार दे दिया। और फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह, जो आइंदा चीफ जस्टिस बनेंगे, की जानिब से लिखा गया और सुनाया गया। नाज़रीन, ये खबर पाकिस्तान में जंगल में आग की तरह मिली और तरीके इंसाफ हर तरफ हो गई। अडियाला जेल में बंद एक शख्स मानी पीटीआई ने हुकूमत को नाको चने चबा दिए। ना सिर्फ हर सियासी महाज पर, अवामी महाज पर उन्हें कामयाबी मिली, बल्कि अदालती महाज पर भी कामयाबी मिली। ताहम कुछ खास लोग, जज साहबान, उनके खिलाफ फैसला देने में महारत रखते हैं। नाज़रीन, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जो उनके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे, जस्टिस जिया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अतर मनीला, जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस नईम अख्तर खान का फुल कोर्ट बेंच में हिस्सा लिया। और इस रिमार्क्स में और बहस के दौरान यकीन हो गया कि इलेक्शन कमीशन बदनीति पर मबनी था और एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात को उसके बुनियादी हकूक़ से महरूम कर रहा था। ये बात वाज़िया हो गई। जैसे ही हम पहले कह रहे थे, आपको कई मरतबा बताया,
اگر یہ فیصلہ قانون کے مطابق آتا ہے تو مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء جنہوں نے ہارے ہوئے مفت کی سیٹیں پی ٹی آئی کے حق پر ڈاکہ مارا انہیں واپس ہی کرنا ہوگا۔ آج وہ بات سچ ثابت ہوئی، جس کی وجہ سے وزیر قانون آدم نذیر تاڑر نے عجیب و غریب پریس کانفرنس کر ڈالی اور تمام میڈیا ریموٹ کنٹرول سے ان کو لائیو چلاتا رہا۔ چیف جسٹس فائد عیسیٰ نے بتایا کہ فیصلہ 8-5 یعنی کہ 8 نے کہا پی ٹی آئی بڑی جماعت اور 5 نے ان کے خلاف دیا کہ تناسب سے ہے۔ جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس عرفان سعادت، جسٹس منیب اختر، جسٹس محمد مظہر، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس اطہر منیلا اور جسٹس شاہد وحید کی اکثریتی فیصلے کا حصہ بنے اور ملک میں جمہوریت کو مضبوط کرنے کی وجہ بھی بنے۔ ان سب جج صاحبان نے ملک میں نظریہ ضرورت کو دفن کیا اور جمہوریت کو بھی مضبوط کیا۔ الیکشن کمیشن کے من مانے اور خفیہ طاقت کے سہاروں پہ کیے گئے فیصلوں پر پانی پھر گیا۔ اس پر پاکستان تحریک انصاف نے کہا اب الیکشن کمیشن کو فوری طور پر استعفیٰ دے دینا چاہیے، لیکن شاید ابھی ان میں اتنی اخلاق کی جرت نہیں ہے۔ سپریم کورٹ نے ریمارکس دیے کہ انتخابی نشان واپس لینا سیاسی جماعت کو انتخابات سے باہر نہیں کر سکتا۔ نشان تو واپس لیا پر انہیں سیاسی جماعت کو الیکشن سے باہر ناممکن ہے کرنا، باہر نہیں کر سکتا۔ پی ٹی آئی مخصوص نشستوں کے حصول کے حقدار ہے اور پی ٹی آئی سیاسی جماعت تھی ہے۔ اس حقیقت کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں جھٹلا سکتی کہ عمران خان نے 40 سال سے مسلط 2 خاندانوں کی سیاست کو غرق کر دیا اور جو یہ چاہتے تھے آئین میں ترمیم کر کے من پسند فیصلہ کرنے کا، وہ پروگرام تو وڑ گیا، منجی تھلے گیا، جدھر گئی کشتی ادھر گئے ملا۔ اب نون لیگ کی غیرت کا تقاضا ہے کہ وہ نئے الیکشن کرائیں، لیکن یہ نہیں کرائیں گے کیونکہ یہ بانی پی ٹی آئی سے خوف زدہ ہیں۔ عدالتی فیصلے کے مطابق سپریم کورٹ کے فل کورٹ کے فیصلے کے مطابق 80 آزاد ارکان میں 39 اراکین تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں۔ باقی 41 اراکین 15 دن میں واضح کریں کہ انہوں نے کس جماعت سے الیکشن لڑا۔ الیکشن کمیشن تصدیق کر کے متعلقہ اراکین کو سیاسی جماعت کا رکن قرار دینے کا پابند ہے۔ اب الیکشن کمیشن کیسے منمانی کرو گے؟ 8-5 سے فیصلہ آیا آپ کے ظلم کو تو اب سپریم کورٹ کے فل بینچ نے کہہ دیا، اس کے بعد تو اللہ کی عدالت ہے۔ لڑے اور الیکشن کمیشن تصدیق کر کے متعلقہ اراکین کو سیاسی جماعت کا کارکن قرار دے۔ اب منمانیاں نہیں چلیں گی کہ دل میں آیا جب وہ مرضی کر لیا۔ یہ کبھی نہیں ہوا کہ لوٹا ہوا مال، چوری کا مال جب واپس جائے تو ماتم تو بچتا ہے، کیونکہ تحریک انصاف کی سیٹوں کو اپنے ڈرائنگ روموں میں، اپنی اسمبلی میں سجانے والی، شو کیس میں رکھنے والی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو ایک شکست فاش ہوئی ہے عدالت کے فیصلے سے۔ مخصوص سیٹوں کی 15 دنوں میں الیکشن کمیشن نے فہرست دے۔ سپریم کورٹ نے کہا محسوس نشستوں کی 15 دنوں میں الیکشن کمیشن کو فہرست دے۔ فیصلے کا اطلاق تمام قومی و صوبائی اسمبلیوں پر ہوگا۔ ناظرین، اس سلسلے میں علی ظفر نے کہا یہ فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق آیا ہے، جمہوریت کو مضبوط کیا ہے، ورنہ جس طرح اداروں پہ دباؤ ڈالا جا رہا تھا بڑا ممکن تھا کہ انصاف ہونا، لیکن جج صاحبان نے حق ادا کر دیا کہ وہ کسی بھی طاقتور کے اشاروں پر نہیں چلیں گے۔ یقیناً کچھ ادارے، پولیس، سیاست، بیوروکریسی، ڈی سی کمشنر اعلیٰ کار بنے ہوئے ہیں، خاندان شریف کے غلام بنے ہوئے ہیں، ہزاروں لوگوں پر جھوٹے مقدمات کرتے ہیں، انہیں گرفتار کرتے ہیں، ان پر تشدد کرتے ہیں، ان پر ظلم کرتے ہیں، اور بعض لوگ تو صحافیوں کو نوکری سے نکالنے کے لیے فون کرتے ہیں کہ اس کو نوکری سے نکالو، اس کو ٹی وی پر نہ آنے دو۔ بھائی اتنے ہی آپ سمجھدار ہیں، مان لیا آپ اتنی ہی صحافت جانتے ہیں تو اپنی نوکری چھوڑو، صحافت پہ آ جاؤ،
پروگرام کیا کرو، تجزیہ نگار بھی بیٹھا کرو، بلیٹن بھی بڑا کرو، نیوز بھی چلاؤ اور پروگرام بھی چلاؤ، باقی آپ کی قابلیت تو اب سمجھ آ گئی ہے۔ ناظرین، اس سلسلے میں بہت سے سیاستدانوں نے اپنی رائے دی۔ کچھ لوگوں نے کہا خصوصاً کہ قاضی فائد عیسیٰ صاحب کو ریزائن دے دینا چاہیے۔ اس سلسلے میں صابر شاکر نے کہا کہ قاضی فائد عیسیٰ صاحب کو استعفیٰ دے دینا چاہیے، لیکن یقیناً ان کا حکم ماننا ضروری نہیں ہے۔ جبکہ ناظرین، سینئر صحافی کامران خان نے کہا، ان کا مطابق سینئر صحافی کامران خان کا کہنا ہے کہ آج سپریم کورٹ کا تاریخ ساز فیصلہ آ گیا ہے، الیکشن کمیشن کی بڑی رسوائی ہوئی ہے۔ مکمل الیکشن 2024 پہلے ہی عالمی رسوائی کا باعث تھا۔ یہ کامران خان صاحب سینئر صحافی نے کہا۔ انہوں نے کہا جی ہاں بالکل ایسا ہی ہوا، پی ٹی آئی حق میں فیصلہ آ گیا۔ ناظرین، یہ کامران خان نے کہا۔ اور دوسرے سینئر صحافی عمران ریاض خان، جو میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں، انہوں نے ایک عمران خان کے ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا۔ انہوں نے کہا میں وقت کی یزید کی غلامی نہیں کروں گا، جیل میں مرنے کے لیے تیار ہوں، جب تک زندہ ہوں میں جنگ لڑوں گا مافیا کے خلاف، سیسلن مافیا، گاڈ فادر کے خلاف، اور میں لا الہ الا اللہ کہتا رہوں گا۔ عمران ریاض خان نے، عمران خان تحریک انصاف کے بانی کا، یہ لکھا۔ پھر انہوں نے، عمران ریاض نے، جن جج صاحبان نے اس میں حق میں فیصلہ دیا، انہوں نے کہا تمام مشکلات اور دباؤ کے باوجود ان بااصول ججوں نے آئین اور قانون کا تحفظ کیا۔ اس موقع پر عمران ریاض نے ایک ٹویٹ کیا کہ اب چیف الیکشن کمیشن کو فوری طور پر استعفیٰ دے دینا چاہیے، سارے انتخابات کو متنازع بنانے اور اربوں روپے ضائع کرنے پر ریاست کو قانونی کارروائی کرنی چاہیے۔ یہ وہ ہے جنہوں نے کورٹ رپورٹر میں متی اللہ جان اور حسنات ملک پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ چیف جسٹس اکثریت کھو چکے ہیں، ان کے بڑی کوشش کرنے کے باوجود بھی جج صاحبان اصولوں پر ڈٹ گئے ہیں اور جمہوریت کو بچانا چاہتے ہیں۔ ناظرین، انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس سلسلے میں وہ کہہ رہے تھے کہ یہ فیصلہ تحریک انصاف کے آئے گا۔ اس سلسلے میں ناظرین، صدیق جان نے ٹویٹ کیا، کیا زبردست سوچ ہے، مجھے ابھی پی ٹی آئی جنوبی پنجاب کے ایک رہنما کی کال آئی ہے اور کہنے لگے کہ جب بھی پی ٹی آئی کے حق میں ایسا کوئی بڑا فیصلہ آتا ہے تو حلقے کے کئی لوگ مٹھائی کے ٹوکرے لے کر ڈیرے پر پہنچ جاتے ہیں اور ہمارے ڈیرے پر مٹھائی ڈھیر لگ جاتی ہے۔ کہنے لگے کہ آج کی پہلی مٹھائی کی مسلم لیگ نون کے لیے شرم کی بات ہے۔ ناظرین، دوسری طرف ایک اور بات ہے، صدیق جان نے کہا بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے کہ فردوس عاشق امان صاحبہ نے سپریم کورٹ کا فیصلہ مسترد کر دیا جنہیں ہمیشہ عوام نے مسترد کیا۔ دوسری طرف ناظرین، ہر طرف غیر جانبدار حلقے علی ظفر، لطیف کھوسا، شہباز کھوسا اور سلمان اکرم، جو اس پوری کیس میں سماعت میں ہیرو رہے، انہوں نے کہا آئین اور قانون کی حکمرانی ہوئی ہے، دباؤ، ظلم، زیادتی ہار گیا ہے۔ لگتا ہے کہ حالات اس طرف جا رہے ہیں کہ نئے الیکشن کروانے ہوں گے، عوام کے نمائندے آ کر ہی عوام کی بہتری کا فیصلہ کریں گے۔ آج یقینی طور پر سمجھ آ گئی کہ سازشی، کمروں میں چھپ کر فیصلے کرنے والے، لوگوں کے اوپر، لوگوں کو مروانے والی حکومت، لوگوں کو قتل کرانے والی حکومت، لوگوں کو جھوٹے مقدمات میں ملوث کرانے والی حکومت، خواتین بزرگوں کو گرفتار کرنے والوں کی حکومت، سخاوت پر قدغن لگانے کی والی حکومت آج شکست فاش کا شکار ہو گئی۔ اب شاید وہ جسٹس قیوم اور جسٹس تاڑر کو ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ یہاں اب دیکھنا ہے کہ محترم مریم نواز صاحبہ جو کہتی تھی میرے پاس بڑی زبردست ویڈیو ہیں
آئیں گی تو لوگ دکھائیں گے کیا ویڈیو اور آڈیو کا کھیل دوبارہ ہوگا یا سپریم کورٹ کے مطابق اس وقت قومی اسمبلی میں سب سے بڑی جماعت تحریک انصاف بن چکی ہے۔ اس حقیقت سے نظر چرانے والے عوام کی نظروں میں گر چکے ہیں، جو گر جاتے ہیں انہیں کھڑا ہونا مشکل ہے۔ سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ آج جمہوریت کو مضبوط اور سچ پر چلنے والوں کو حوصلوں کو بلند کرے گا۔ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔